अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन, कलमाए तौहीद की गवाही देने के बाद एक मुसलमान पर सबसे पहली चीज़ जो वाजिब होती है वो नमाज है। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि सहाबाए किराम जिस तरीके से कलमाए तौहीद ना पढ़ने वाले को मुसलमान नहीं समझते थे, उसी तरीके से नमाज ना पढ़ने वाले को भी मुसलमान नहीं समझते थे। हालांकि सहाबाए किराम की आम आदत ये थी कि जब वो किसी को कोई बुराई करता देखते थे तो उसकी तावील पेश करते थे, उज़्र देते थे कि फलाना शख्स तक हदीस नहीं पहुंची होगी, उसे शायद मालूम नहीं होगा कि ये गुनाह का काम है, या अभी अभी नया नया इस्लाम कबूल किया होगा उसने। किसी को कोई बुराई करते सहाबाए किराम देखते तो उसके लिए तावील पेश करते थे, लेकिन जब वो देखते थे कि कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा है तब वो उसे मुसलमान नहीं समझते। आज की इस वीडियो में मैं नमाज का मुकम्मल तरीक़ा बताऊंगा और उसे प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, और देवबंदियों, बरेलवियों और अहले हदीसों की नमाज में क्या फ़र्क है इसे भी आपके सामने बयान करूँगा। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि नमाज पढ़ने के लिए टोपी लगाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि बग़ैर टोपी के भी नमाज हो जाती है। ऐसा भी नहीं है कि टोपी लगाने से ज़्यादा सवाब मिलता है और जो शख्स बिना टोपी के नमाज़ पढ़े उसे कम सवाब मिलता है, बल्कि एक शख्स बिना टोपी के नमाज़ पढ़ रहा है लेकिन उसकी नमाज में ज़्यादा खुशू व खुजू है, ज़्यादा उसकी नमाज सुन्नत के मुताबिक है, तो उसे ज़्यादा सवाब मिलेगा उस शख्स के मुकाबले में जो टोपी लगा के नमाज़ पढ़ रहा हो लेकिन उसकी नमाज में खुशू व खुजू ना हो और वो सुन्नत के मुताबिक ना हो। टोपी या पगड़ी लगाना ना वाजिब है, ना सवाब का काम है, ना गुनाह का काम है, ना सहाबा, ताबईन और असलाफ ने कभी इसे दीनी मसला बनाया, बल्कि ये आदत की चीज़ है या जीनत की चीज़ है, इबादत की चीज़ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उलमाए किराम कहते हैं कि ये जीनत की चीज़ है, यानी आपके इलाके में अगर लोग इसे पहनते हैं और जीनत शुमार किया जाता है तो इसे पहनना बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, कि आदम की औलाद हर नमाज के वक्त जीनत इख्तियार करो। नमाज में जीनत इख्तियार करने का और अच्छा कपड़ा पहनने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। तो अगर आपके इलाके में टोपी, पगड़ी, रुमाल लोग पहनते हैं और उसे जीनत समझा जाता है तो आप उसे पहने, लेकिन कोई शख्स नहीं पहनता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, उस पर एतराज़ ना करें। हाँ, अगर कोई शख्स दाढ़ी काट के नमाज़ पढ़ रहा है या पजामा टखने के नीचे लटका के नमाज़ पढ़ रहा है तो एक वक्त आप उसे तन्हाई में बैठ के समझा सकते हैं, उस पर एतराज़ कर सकते हैं कि भाई एक तरफ आप नमाज़ पढ़ने आए हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ दाढ़ी काट के अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। एक तरफ आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ पजामा टखने के नीचे लटका करके अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। तो इस पर तो एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन टोपी ना पहनने पर एतराज़ ना करें। ख़ास तौर से वो हरी वाली टोपी नमाज़ पढ़ते हुए किसी के सर पर ना डाले, क्योंकि वो मुनासिब नहीं है। इस बारे में शेख इब्न उथैमीन के अल्फाज पढ़ देता हूँ। शेख इब्न उथैमीन फरमाते हैं, अम्मा इज़ा कान फ़ी बलदिन ला यअतादून ज़ालिका व लैसा मिन ज़ीनतिहिम फलियब्क़ा अला मा हुवा अलैहि, कि इंसान किसी ऐसे इलाके में रहता है जहाँ पर लोग ये पगड़ी या टोपी नहीं पहनते हैं, ना उनकी जीनत शुमार की जाती है, तो ऐसी जगह पर इंसान को चाहिए अपनी असल हालत में ही नमाज़ पढ़ ले, ज़रूरी नहीं है टोपी लगाना। बल्कि बाज़ ने तो यहाँ तक कह दिया कि हिंदुस्तान में आम तौर से लोग टोपी नहीं लगाते हैं, खुले सर रहना पसंद करते हैं और इसी में जीनत समझते हैं, इसीलिए यहाँ टोपी ना लगाना बेहतर है। लेकिन ये मुनासिब मालूम नहीं होता है, ये ज़ाती है, क्योंकि आम तौर से दीनदार तबका टोपी लगाता है और लोग भी इसे इज़्ज़त और शराफत की अलामत समझते हैं। इसीलिए असल बात यही है कि कोई टोपी लगा के पढ़े या कोई बिना टोपी लगाए पढ़े, इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं होनी चाहिए। नमाज शुरू करने से पहले नियत होना ज़रूरी है। आप जिस भी वक्त की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, या जिस भी वक्त की आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, दिल में नियत होना ज़रूरी है, और नियत दिल के इरादे का नाम है। नियत का जो महल है वो दिल है। जो लोग ज़ुबान से बोलकर नियत करते हैं कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात ज़ोहर की नमाज की फ़लाना इमाम के पीछे, मुँह मेरा काबे की जानिब अल्लाहु अकबर, उनसे मेरा सवाल ये है कि पूरी नमाज अरबी में होती है, ये नियत अरबी में कैसे करते हैं? और सहाबा, ताबईन और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से नियत करते थे, किन अल्फाज में नियत करते थे? ज़रा इन सवालों का जवाब दे। ये वो सवाल है जिनका जवाब नहीं है। अगर कोई बिदअती इसे ईजाद कर ले तो अलग मसला है। पता ये चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम ज़ुबान से बोल कर नियत नहीं किया करते थे, बल्कि ये बाद वालों की ईजाद है, और बाद वालों की ईजाद को बिदअत कहते हैं। ऐसे ही बहुत से लोग ज़ुबान से बोलकर रोज़े की नियत करते हैं कि मैं कल के रोज़े की नियत करता हूँ, नवाइतु बिसौमि गदिन। ये जो दुआ है ये मेड इन इंडिया दुआ है, ये कहीं भी कुरान और हदीस से साबित नहीं है ये दुआ, बल्कि लोगों ने इसे अपनी तरफ से बना लिया है। नमाज और रोज़े की नियत ज़ुबान से बोल करके ना कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किया, ना सहाबाए किराम ने किया। पता ये चला कि ये बाद वालों की ईजाद है, और बाद वालों की ईजाद को बिदअत कहते हैं।
اور बिदअत गुमराही होती है और गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली होती है, इसीलिए इस अमल से बचें। नमाज शुरू करने के लिए क़िबला रुख खड़े होकर के तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथों को कंधों के बराबर या कानों के बराबर तक उठाना है। दोनों हाथों के उठाने को अरबी में रफ़ुल यदैन कहते हैं। ये एक बहुत ही अज़ीमुश्शान अमल है। इसका मकसद अल्लाह ताला की ताज़ीम करना होता है। एक लफ्ज़ बोला जाता है मसनून तरीक़ा, इसका मतलब होता है वो तरीक़ा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। तो रफ़ुल यदैन करने का मसनून तरीक़ा ये है कि दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाया जाए या कानों के बराबर उठाया जाए और हाथों का रुख क़िबले की जानिब हो, उंगलियों में नॉर्मल डिस्टेंस हो, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, बिल्कुल चिपके हुए नहीं, और हाथों का रुख क़िबले की जानिब हो, नीचे की तरफ या साइड में मुड़े हुए ना हो। इस बारे में बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं। मैं एक हदीस आपके सामने पढ़ देता हूँ जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की है और सही बुखारी के अंदर मौजूद है। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरफ़उ यदैहि हज़्व मनकिबैहि इज़ा इफ़्ततह अस्सलाह व इज़ा कब्बरा लिर्रुकू व इज़ा रफ़अ रअसहु मिनर रुकू। फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते थे तो अपने दोनों हाथों को दोनों कंधों के बराबर उठाते थे, और ऐसे ही जब रुकू के लिए तकबीर कहते थे और रुकू से अपना सर उठाते थे तब भी ऐसे ही आप अपने दोनों हाथों को दोनों कंधों के बराबर उठाते थे। हज़रत इब्न उमर ये हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अपने शागिर्द को बयान कर रहे हैं और काना के सिगे के साथ बयान कर रहे हैं। काना यरफ़उ जो माजी इस्तिमरारी है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल ये अमल करते रहे अपनी ज़िंदगी में। कहीं पर भी इब्न उमर ने एक्सेप्शन जिक्र नहीं किया कि बाद में अल्लाह के नबी ने इस अमल को छोड़ दिया हो। मुस्तकिल ये अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहे अपनी सारी ज़िंदगी। और हज़रत इब्न उमर आगे फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल को दोनों सजदों के बीच में नहीं किया करते थे। एक दूसरी हदीस मालिक इब्न हुवैरिथ रज़ियल्लाहु अन्हु की है जिसमें है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को दोनों कानों तक उठाते थे। तो इसकी तत्वीक़ उलमाए किराम यही पेश करते हैं कि दोनों हाथों को इस तरीके से उठाना है कि कंधों से लेकर कानों की लौ तक वो पहुँच जाए। अब मैं आपको रफ़ुल यदैन करने के कुछ गलत तरीके बता देता हूँ। बहुत से लोग हाथों को कंधों से भी नीचे तक उठाते हैं और सिर्फ झटका दे देते हैं या इशारा कर देते हैं, वो सही नहीं है, सुस्ती और कोताही करते हैं। बहुत से लोग मुबालगा करते हैं, ज़ाती करते हैं और हाथों को कानों से टच कर देते हैं, उंगलियों को कानों से टच कर देते हैं। बहुत से लोग हाथों को टेढ़ा रखते हैं और कान पकड़ ही लेते हैं या कान से उंगलियों को टच कर देते हैं। ये सब रफ़ुल यदैन करने के गलत तरीके हैं। सही तरीका वो है जो मैंने अभी आपको याद रखें कि उंगली से या अंगूठे से कानों को टच करना ये सुन्नत के मुताबिक नहीं है। दूसरे अल्फाज में कहूँ तो ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। और एक बात का ध्यान रखें कि जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं क़िबला रुख करके, तो हमारे पैरों का रुख भी क़िबले की जानिब होना चाहिए। पैर हमारे सीधे होने चाहिए, टेढ़े नहीं होने चाहिए। बहुत से बूढ़े लोग या कुछ लोग लापरवाही में पैरों को टेढ़ा रखते हैं। टेढ़ा नहीं, पैरों को सीधा रखना है और अपने दोनों पैरों के दरमियान डिस्टेंस अपने जिस्म के लिहाज से लेना है। अगर पतला आदमी है तो अपने जिस्म के लिहाज से लेगा, मोटा आदमी है तो अपने जिस्म के लिहाज से डिस्टेंस लेगा। बहुत से लोग अपने दोनों पैरों के दरमियान 4 उंगली का डिस्टेंस रखते हैं। ये बेजा तकल्लुफ़ है, किसी हदीस से साबित नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि मोटे मोटे लोग सिर्फ 4 उंगली का डिस्टेंस अपने दोनों पैरों के दरमियान रखते हैं, जिससे देखने में उनका शेप बिल्कुल आलू की तरह से लगता है। और ये बेजा तकल्लुफ़ है, किसी हदीस से साबित नहीं है, बल्कि आप असल जो आपके जिस्म है उसके लिहाज से आप डिस्टेंस लें। बहुत ज़्यादा ना फैलाएं क्योंकि इससे बराबर वाले को परेशानी होगी और आपके कंधे नहीं मिल पाएंगे उससे, बल्कि अपने जिस्म के लिहाज से फैलाएं ताकि बराबर वाले के पैर से पैर और कंधे से कंधा मिल सके आपका। औरत भी अपने जिस्म के लिहाज से अपने दोनों पैरों के दरमियान डिस्टेंस रखेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि औरतें पैर मिलाकर खड़ी होंगी नमाज में, इसके लिए कोई दलील मौजूद नहीं है, बल्कि औरत भी अपने जिस्म के लिहाज से दोनों पैरों के दरमियान फासला रखेगी। जिस तरीके से मर्द नमाज पढ़ते हैं वैसे ही औरत भी नमाज पढ़ेगी। मर्द और औरत की नमाज में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। शरीयत एक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ के बता दिया, और किसी एक भी हदीस के अंदर नहीं मिलता कि अल्लाह के नबी ने किसी औरत को अलग तरीके से नमाज पढ़ने का हुक्म दिया हो, या किसी एक सहाबिया से भी नहीं मिलता कि वो मर्दों से अलग तरीके से नमाज पढ़ती हो। जो लोग औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क करते हैं वो एक लफ्ज़ बोलते हैं तवातुर अमली। कहते हैं कि तवातुर अमली से साबित है कि औरतें मर्दों से मुख्तलिफ नमाज पढ़ेगी, उम्मत की औरतें ऐसी ही करती हुई आ रही हैं। हालांकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि उल्टा इसके खिलाफ दलील मौजूद है। इमाम बुखारी ने अपनी किताब में सलफ़ में से इसकी एक मिसाल भी जिक्र कर दी है कि औरत भी मर्दों की तरह ही नमाज पढ़ेगी। अब
اس میں بھی یہ لوگ بہانہ تلاش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ امام بخاری نے ایک مثال ذکر کی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ خالی وہ ایک عورت ایسی تھی جو مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی, باقی عورتیں مردوں سے الگ طریقے سے نماز پڑھتی تھیں. آپ ذرا غور کیجئے کہ اپنے مسلک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی اس قدر گر سکتا ہے کہ جب دلیل دی جائے انہیں تو کہیں کہ نہیں وہ بس ایک عورت اس طریقے سے نماز پڑھتی تھی, باقی ساری عورتیں مردوں سے الگ نماز پڑھتی تھیں. مطلب الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. بہرحال کسی ایک بھی حدیث سے عورت اور مرد کی نماز میں فرق ثابت نہیں ہوتا ہے, اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے, اگر اس طرح کا کچھ معاملہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اسے بیان کر دیتے, یا خود حضرت عائشہ جن سے اتنی ساری حدیثیں مروی ہیں وہ خود اس مسئلے کو ضرور بیان کر دیتے. لیکن کسی بھی صحابیہ نے, کسی بھی صحابی نے اس مسئلے کو بیان ہی نہیں کیا, یعنی کسی حدیث میں آپ کو ذکر ہی نہیں ملے گا کہ عورت اور مرد کی نماز میں. اب آتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کرنے کے بعد ہاتھوں کو لٹکانا ہے یا باندھنا ہے, یعنی قبض کرنا ہے یا سدل کرنا ہے. قبض کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں کو باندھنا, اور سدل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں کو لٹکانا, جسے ارسال یدین بھی کہتے ہیں, ہاتھوں کو چھوڑ دینا ویسے ہی. اور اس کے مقابلے میں آتا ہے قبض, ہاتھوں کو پکڑنا, یا ضم اور وضع کے لفظ بھی حدیث کے اندر آتے ہیں. ان تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے تقریباً. بہت ساری صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قبض, ضم یا وضع ہے, یعنی ہاتھوں کو باندھنا. تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے. اس کے مقابلے میں کسی ایک بھی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی حالت میں کبھی اپنے ہاتھوں کو لٹکایا ہو, یعنی سدل یا ارسال یدین کسی ایک بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اسی لیے حالت قیام میں ہاتھوں کو لٹکانا یعنی ارسال یدین یا سدل یہ سنت کے مطابق نہیں ہے, یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو یہ سنت کے خلاف ہے, جو کہ شیعہ حضرات, بعض مالکیہ اور انجینئر مرزا جیسے لوگ کرتے ہیں. رہی بات اس روایت کی جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر آیا ہوا ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حالت قیام میں اپنے ہاتھوں کو لٹکایا کرتے تھے, یعنی ارسال یدین کیا کرتے تھے. ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا ذاتی عمل ہے, اور علماء کرام نے اس کی کچھ تعویلیں پیش کی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جانے کے بعد پھر کسی اور چیز کی گنجائش نہیں رہ جاتی. اور باقی جتنی روایتیں ہیں اس سلسلے کی ہاتھوں کو لٹکانے کی قیام کی حالت میں, وہ سب ضعیف ہے, وہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی. اتنا تو واضح ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قبض ہے, یعنی ہاتھوں کو باندھنا ہے. اب ہاتھوں کو کہاں باندھا جائے, کہاں رکھا جائے, اس بارے میں 4 باتیں ملتی ہیں. پہلا ناف کے نیچے, دوسرا ناف کے اوپر, تیسرا سینے پر, اور چوتھا گردن کے پاس. جو حدیث صحت کے درجے تک پہنچتی ہے, یعنی صحیح حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہاتھ کو سینے پر باندھنا ہے. ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے والی جتنی روایتیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیا یا گردن کے پاس ہاتھ باندھ لیا تو اس کی نماز باطل ہو گئی, لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہے. اس نے ہاتھ باندھنے میں, یعنی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنے میں تو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابقت کی, لیکن ہاتھ کو رکھنے کی جگہ میں اللہ کے نبی کی مطابقت نہیں کی. ہاتھ کو سینے پر باندھنے کی صفت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پر رکھ لے یا اسے پکڑ لے, یا دائیں ہاتھ کی کلائی کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ لے یا اسے پکڑ لے. اور چھلا بنانے والا طریقہ جس میں 3 انگلی کو کلائی پہ رکھ لیتے ہیں, نیچے والی انگلی سے نیچے پکڑ لیا, انگوٹھے سے اوپر پکڑ لیا, یہ والا جو طریقہ ہے یہ ثابت نہیں ہے, یہ بیجا تکلف ہے. اصل طریقہ وہی ہے کہ اسے سمپلی رکھے یا پھر پکڑ لے. اور جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہماری نظریں سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. بہت سی روایتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے, اور جمہور علماء کا یہی موقف ہے. سامنے دیکھنے کی گنجائش موجود ہے, یعنی انسان سامنے بھی دیکھ سکتا ہے. اس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ دلیلیں موجود ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان سامنے دیکھ سکتا ہے. مثال کے طور پہ وہ حدیث جس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار میں سامنے آپ کو جنت اور جہنم کا منظر دکھایا گیا, تو آپ نماز کی حالت میں آپ سامنے دیکھ رہے تھے. اسی طریقے سے عورتوں کو کہا جاتا تھا کہ مرد حضرات جب سجدے سے اپنے سر کو اٹھا لیں اور اٹھ کر کے بیٹھ جائیں تب عورتیں اپنا سر سجدے سے اٹھائیں. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ سامنے دیکھ سکتا ہے, سامنے دیکھنا جائز ہے. اس کے علاوہ اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہلتے ہوئے دیکھتے تھے جب آپ قرات کرتے تھے, پڑھتے تھے نماز میں. ان حدیثوں سے, ان کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں سامنے دیکھ سکتے ہیں. سامنے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر التفات کا خطرہ نہ ہو, یعنی دھیان بھٹکنے کا خطرہ نہ ہو. اگر التفات کا خطرہ ہے پھر ایسی صورت میں انسان کو اپنے سجدے کی جگہ میں ہی دیکھنا چاہیے. نماز میں کہاں نہیں دیکھنا ہے, دائیں بائیں نہ دیکھیں, آنکھیں بند نہیں رکھنا ہے. اسی طریقے سے آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھانی ہے. اس سے حدیث میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے, بلکہ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسے لوگ کی نظریں نہ اچک لے گئے. جو لوگ پہلی صف میں امام سے کچھ قریب ہیں ان کے لیے اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ وہ امام کی طرف دیکھ سکتے ہیں ہلکی نگاہوں سے,
اقتدا میں کمال پیدا کرنے کے لیے۔ جب ہم نے تکبیر کہہ کے رفع الیدین کر کے نیت باندھ لیا تو ہمیں سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے بغیر ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس دعا کے اندر اللہ کی تعریف، اس کی پاکی، اس کی بڑائی اور اس کی توحید کا بیان ہے، اسی لیے اس والے دعا کو پڑھنا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ آپ وہ والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں جو بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہوا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تکبیر اور سورہ فاتحہ کے درمیان آپ کیا پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا میں یہ پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں دعاؤں کے درمیان فرق یہ ہے کہ اللہم باعد والی جو دعا ہے اس کے اندر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی گئی ہے، جبکہ ثنا کے اندر اللہ کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی پاکی اور اس کی توحید کا ذکر ہے۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ ثنا پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال دونوں دعاؤں کو الگ الگ موقع سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ ان دونوں میں سے کسی دعا کو پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد پھر پورے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ ہر ایک کو پڑھنی ہے، چاہے وہ مقتدی ہو، امام ہو، تنہا پڑھ رہے ہو یا کوئی سی بھی نماز ہو۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو دیوبندیوں اور بریلویوں کے مطابق مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ ان کی دو بڑی دلیلیں ہوتی ہے، ایک قرآن کریم کی سورہ اعراف کی وہ آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے دھیان سے سنو اور خاموش رہو۔ اور ایک صحیح مسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے، اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، واذا قرأ فانصتوا، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ تو یہ دو بڑی دلیلیں ان کی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں بہت زیادہ اختلاف موجود ہے، بہت سی ڈیبیٹ اور بحثیں ہو چکی ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا معاملہ ہے اور نماز کا معاملہ ہے، اسی لیے بتانا ضروری ہے۔ میں آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں، یہ جو سورہ اعراف کی آیت پڑھی جاتی ہے یہ آیت مکی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو ہم سے بہتر سمجھتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد صحابہ کرام کو اپنے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا، کہا کہ میرے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو۔ حضرت عبادہ ابن صامت کی حدیث موجود ہے کہ فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات کرنے میں دشواری ہو گئی کیونکہ پیچھے سے کچھ بھنبھناہٹ کی آواز آ رہی۔ تو اللہ کے نبی نے نماز کے بعد پوچھا کہ تم لوگ شاید اپنے امام کے پیچھے قرات کرتے ہو؟ تو بعض صحابہ نے کہا ہاں، بعض نے کہا نہیں۔ جنہیں معلوم تھا وہ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کرتے ہیں، جنہیں معلوم نہیں تھا انہوں نے کہا ہاں ہم قرات کرتے ہیں آپ کے پیچھے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورتیں وغیرہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، ایسا مت کرو، یعنی امام کے پیچھے قرات مت کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے، فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، اس لیے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو یہ فجر کی نماز کا معاملہ ہے جس میں امام نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے مقتدی موجود ہے، تو اللہ کے نبی نے سبھی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اتنی واضح حدیث آ جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اندر تعصب نہیں ہوگا انشاءاللہ وہ اس حدیث کو قبول کرے گا اور ان اختلافات سے باہر نکل کے صحیح حدیث پہ عمل کرے گا۔ اور دوسری جو صحیح مسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ جب امام قرات کرے تو خاموش رہو۔ ظاہر سی بات ہے یہ قرات کرے تو خاموش رہو یہی عام حکم ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے بارے میں ایکسیپشن موجود ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے بتا دیا صحابہ کو کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ایکسیپشن موجود ہے، سورہ فاتحہ پڑھو امام کے پیچھے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی قرات مت کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے دونوں حدیث کو ملا کے دیکھیں گے معنی بالکل واضح ہے اس کا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث پڑھی جاتی ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، معل حدیث ہے، اور معل ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے۔ دوسرے کی حدیث ضعیف ہے، میری والی ساری کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ہم اس کو ضعیف قرار نہیں دے رہے ہیں، محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، ابن حجر وغیرہ نے اور دوسرے محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، تو یہ ضعیف روایت ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک اور کوئی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں، یا کسی بڑی سورت کا کچھ حصہ پڑھ سکتے ہیں جہاں پر معنی پورا ہو رہا ہو۔ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملا کر کے پڑھ لیں، ایک یا دو یا تین، جتنی سورتیں آپ کا من کرے اتنی سورتیں ملا کر کے آپ پڑھ لیں۔ اور امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور سری نماز ہے، یعنی ظہر یا عصر کی نماز ہے جس میں امام بلند آواز سے قرات نہیں کرتا ہے، تو ایسی نماز میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد ایک یا دو سورتیں، جتنی سورتیں آپ کے پاس وقت ہو یا آپ ملا کے پڑھنا چاہیں ملا کے پڑھ لیں۔
اور اگر جہری نماز ہے یعنی وہ نماز جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے جیسے مغرب، عشاء اور فجر، تو ان نمازوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ کو خاموش ہو جانا ہے اور امام کی قرات سننی ہے اس کے بعد۔ اور یاد رکھیے کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی شخص رکوع میں چلا جاتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، اسے کچھ بھی لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز بالکل درست ہے، کیونکہ صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد سورت ملانا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی سورہ فاتحہ سے پہلے جو دو دعائیں میں نے بتائی تھی، ثنا اور اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ جو دعائیں ہیں اگر اسے بھی کوئی شخص نہیں پڑھتا ہے، صرف اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور رکوع میں چلا جاتا ہے تو اس کی نماز درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس وقت کم ہے یا ہلکی 2 رکعت پڑھنی ہے تو اس طریقے سے بھی وہ پڑھ سکتا ہے کہ صرف اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھی اور رکوع میں چلا گیا وہ۔ رکوع میں جانے سے پہلے ٹھیک اسی طریقے سے رفع الیدین کرے گا جس طریقے سے نماز شروع کرتے وقت اس نے رفع الیدین کیا تھا، اور جو اس کے طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا اسی طریقے پر بالکل رفع الیدین کرے گا، اللہ اکبر کہے گا اور رکوع میں جائے گا۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیوبندیہ اور بریلویہ رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، اور ان کی عوام اس کا مذاق اڑاتی ہے کہ ہاتھ جھاڑتے ہیں، مکھی اڑاتے ہیں۔ ہم ان سے سوال کرنا چاہیں گے کہ نماز کی ابتدا میں نماز شروع کرتے وقت آپ نے مکھی اڑائی تھی یا پھر ہاتھ جھاڑا تھا؟ اور یہ آپ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ یہ ان لوگوں کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں جو رفع الیدین کرتے ہیں رکوع میں جانے سے پہلے یا رکوع سے اٹھنے کے بعد، بلکہ اس کا مذاق بنا رہے ہیں جس نے اس طریقے کو مسلمانوں کو سکھایا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنا رہے ہیں۔ متواتر حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد رفع الیدین کیا کرتے تھے، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ متواتر حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جسے ہر طبقے میں اتنی بڑی تعداد نے روایت کیا ہو کہ ان سب کا جھوٹ پہ جمع ہونا ناممکن ہو، محال ہو، ایسی حدیث کو متواتر حدیث کہتے ہیں۔ اور رفع الیدین والی حدیث سے متواتر ہے، یعنی بالکل ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ جہالت کی وجہ سے یا لا علمی میں کہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بہرحال بریلوی اور دیوبندی علماء کا جواب یہ ہوتا ہے کہ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد رفع الیدین کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں یہ آخر وقت میں منسوخ ہو گیا تھا، اور اس کے لیے تلاش کرتے کرتے، دلیل تلاش کرتے کرتے جا کے گھستے ہیں یہ سیدھا ترمذی میں، جہاں انہیں اپنے مطلب کی چیز ملتی ہے، ساری صحیح چیزوں کو چھوڑ دیا اور جا کے گھستے ہیں سیدھا ترمذی میں جہاں اپنے مطلب کی چیز مل جاتی ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ کسی مسئلے پر یہ لوگ دلیل کی وجہ سے عمل نہیں کرتے، بلکہ امام نے جو بات کہی ہے اس کی وجہ سے عمل کرتے ہیں۔ دلیل تو بس سپورٹ میں لے کر کے آتے ہیں کہ بھائی ہمارا مسلک بچا رہے، ورنہ ایکچول میں یہ حدیث پر عمل کرنا ان کا مقصود نہیں ہوتا ہے۔ حدیث پہ عمل کرنا مقصود ہوتا اور نیوٹرل ہو کر کے حدیثوں کو دیکھتے تو خود ان کے سامنے حق واضح ہو جاتا۔ بہرحال میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، جو یہ لوگ چھوٹی موٹی چندی مندی اعتراض کرتے رہتے ہیں اس کا جواب دے دیتا ہوں میں۔ ترمذی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے جس میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور صرف ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اس کا کئی طرح سے علماء کرام نے جواب دیا ہے، میں چند باتیں ذکر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک تو یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے، یہ ابن مسعود کا عمل ہے، اور اللہ کے نبی کی سنت کے مقابلے میں کسی کی بھی عمل کو نہیں دیکھا جائے گا۔ دوسری چیز یہ کہ ابن مسعود کے ایک مرتبہ رفع الیدین کرنے سے کہاں یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری عمل تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو تطبیق بھی کیا کرتے تھے، یعنی رکوع میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر کے دونوں گھٹنوں کے بیچ میں رکھا کرتے تھے، اس ہاتھوں سے گھٹنوں کو نہیں پکڑا کرتے تھے، حالانکہ یہ شروع اسلام میں تھا، بعد میں یہ چیز منسوخ ہو گئی تھی، تو ابن مسعود تو اس عمل کو بھی کرتے رہے تھے۔ تو کہاں لازم آتا ہے اس سے کہ ابن مسعود نے جو یہ عمل کیا اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آخری عمل یہی تھا؟ اس سے یہ لازم تو نہیں آتا ہے، بلکہ دوسرے صحابہ کرام رفع الیدین کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ جو اصل جواب ہے کہ یہ روایت ہی ضعیف ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ بسا اوقات امام ترمذی کسی حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں اور ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ حسن فی ھذا الباب، یعنی ترک رفع الیدین کے معاملے میں یہ حدیث ضعیف تو ہے لیکن ان ضعیف روایتوں میں سب سے بہتر یہ والی حدیث ہے، یہ مراد ہوتی ہے امام ترمذی کی۔ اس کے علاوہ اگر امام ترمذی نے اس کو عام معنی میں بھی حسن قرار دیا ہے تب بھی امام ترمذی حدیثوں پر حکم لگانے کے معاملے میں تھوڑے سے نرم تھے، وہ تساہل تھا ان کے اس معاملے میں۔ اسی سیم حدیث کو امام ابو داؤد نے
اور ان سے بھی بڑے امام بخاری رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، اور بھی دوسرے محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے، امام بخاری کے شاگرد کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اہل علم بہت سارے صحابہ کا مذہب۔ اور پھر ایک اور اپنے مطلب کی چیز نکال کر کے لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام ترمذی اسی زمانے کے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں کہ صحابہ میں سے بہت سے اہل علم کا یہی موقف ہے، یعنی ایک سے زائد صحابہ کا یہ موقف ہے کہ رفع الیدین نہ کیا جائے۔ یہ قول لے کر کے آتے ہیں امام ترمذی کا۔ ذرا اس قول کے لیے اگر قول لے کر کے آتے ہیں، ہم بھی ایک قول پیش کر دیتے ہیں ان کے سامنے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو کہ امام ترمذی کے استاد ہیں، امام ترمذی کے استاد ہیں، حدیث میں تمام محدثین کے امام ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لم یثبت ان احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک رفع الیدین۔ اس طرح کے ان کے کچھ الفاظ ہیں، میں نے ایگزیکٹلی دیکھا نہیں ہے، لیکن اس طرح کے الفاظ ہیں کچھ ان کے، کہ کسی ایک بھی صحابی سے رفع الیدین چھوڑنا ثابت نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے امام ترمذی کی بات لیں گے یا امام بخاری کی بات لیں گے؟ اگر اقوال ہی دیکھنے ہیں، کس کی بات لیں گے آپ؟ امام بخاری کی یا امام ترمذی کی؟ یقیناً بہت سے صحابہ کی طرف ترک رفع الیدین کی بات منسوب کی گئی ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، یا کچھ روایتوں میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں، تو وہ انہی روایتوں کی بنیاد پہ امام ترمذی نے اس طرح کی بات کہی ہے۔ لیکن ایکچوئل میں ثبوت کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ کیا وہ روایتیں صحیح ہیں، ثابت ہونے کے اعتبار سے تو وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، تو منسوب تو ہیں بعض صحابہ کی طرف لیکن وہ ثابت نہیں ہے۔ تو امام بخاری ثبوت کی بات کر رہے ہیں کہ ثابت نہیں ہے کسی صحابی سے، جتنی روایتیں ہیں سب ضعیف ہیں، اور امام ترمذی نسبت کی بات کر رہے ہیں کہ منسوب بعض صحابہ کی طرف یہ بات کی گئی ہے۔ اور اصل مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہاں دلیل دیکھ کر کے عمل نہیں کرتے یہ لوگ، ہمارے امام کا قول ہے اس لیے وہ دلیل زبردستی ڈھونڈتے ہیں، بات صرف اتنی ہے اور کچھ نہیں ہے، اور صرف اپنے مسلک کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں۔ تکبیر کہنے اور رفع الیدین کرنے کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں۔ رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رکوع میں پیٹھ بالکل انسان کی سیدھی رہے، اور ہاتھ جو ہے دونوں ہاتھوں سے گھٹنے کو پکڑے، انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں اور دونوں گھٹنے کو پکڑے مضبوطی سے، اور ہاتھ بالکل سٹریٹ ہو، ہاتھ میں جو ہے ایسا مڑا ہوا نہ ہو، مڑا ہوا ہوگا تو پیٹھ سیدھی نہیں ہو پائے گی، ہاتھ بالکل سٹریٹ ہو تبھی پیٹھ سیدھی ہو پائے گی، اور جب پیٹھ سیدھی ہوگی تو سر کو بھی بالکل اسی کے برابر میں رکھنا ہے، نہ زیادہ جھکا کے رکھنا ہے نہ زیادہ اٹھا کے رکھنا ہے۔ یہ صاحب جو رکوع کر کے بتا رہے ہیں، رکوع کرنے کا بالکل غلط طریقہ یہی ہے، اسی طریقے سے غلط رکوع ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو موڑ دیا ہے جس کی وجہ سے ان کی پیٹھ سیدھی نہیں ہو پائی ہے۔ تو ہاتھوں کو موڑنا نہیں، ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے جس سے کہ آپ کی جو پیٹھ ہے وہ سیدھی ہو سکے، اور گردن کو اسی کے بالکل سر کو اسی کے سامنے مقابل میں رکھنا ہے۔ رکوع میں پڑھنا کیا ہے؟ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ضروری ہے، اس سے زیادہ آپ جتنی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں، 5 بار 10 بار 15 بار جتنی بار آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ کاؤنٹنگ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ 3 ہی بار پڑھیں یا 5 ہی بار پڑھیں، جتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ثابت ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایسے ہی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تینوں کو ملا کے پڑھ لیں، تینوں پڑھ لیں، تینوں کو ملا کے پڑھ لیں، یا ایک سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ پڑھ لیں، آپ جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، میسر ہو جتنا آپ کو۔ عورت بھی اسی طریقے سے رکوع کرے گی۔ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق نہیں بتایا ہے عورت اور مرد کی نماز میں، ٹھیک اسی طریقے سے وہ بھی رکوع کرے گی۔ ان لوگوں کو جو بتایا جاتا ہے کہ تھوڑا کم جھکے، ایسا کچھ نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے جھکے گی جیسے مرد جھکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھنا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے، اور رفع الیدین کرنا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا اسی طریقے سے رفع الیدین کرنا ہے، اور پھر ہاتھوں کو اس کی اصل حالت پر چھوڑ دینا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کرنے کے بعد ہاتھوں کو اس کی اصل حالت پر چھوڑ دینا ہے، یعنی یہاں پر ارسال یدین کرنا ہے، یہاں پر ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے، بہت سے لوگ باندھ لیتے ہیں۔ چونکہ نماز ایک عبادت ہے، اور عبادت میں اصل ثبوت ہوتا ہے، قیاس سے کام نہیں چلتا ہے کہ پچھلی والی حالت پر قیاس کر لیا کہ رکوع سے پہلے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے تو رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائے، یہاں پر قیاس نہیں چلے گا، اللہ کے نبی سے ثبوت چاہیے اس کا، اور اللہ کے نبی سے ہاتھ باندھنا ثابت نہیں ہے اس والے قیام میں، اس لیے ہاتھوں کو اس کی اصل حالت پر چھوڑ دیں گے، یعنی ارسال یدین کریں گے، ہاتھوں کو باندھیں گے نہیں۔ کسی کو اگر سمجھ میں آتا ہے دلائل کی روشنی میں کہ ہاتھوں کو باندھنا چاہیے تو وہ کرتا ہے، اس کا مسئلہ ہے، لیکن جو راجح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی کہ ہاتھوں کو چھوڑ دینا چاہیے اس کی اصل حالت پر۔ اس بارے میں بھی کچھ لوگ بہت سختی کرتے ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا چاہیے، انہیں میں بتا دوں کہ نہ سلف میں نہ خلف میں کسی بھی عالم نے اسے واجب نہیں کہا ہے، زیادہ سے زیادہ بعض علماء نے اسے مستحب کہا ہے۔ تو اگر کسی کو دلائل کی روشنی میں بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ عمل کرے، لیکن دوسروں پر وہ اعتراض نہ کرے اس معاملے میں۔
रुकू से समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह करके उठे, उसके बाद कहना क्या है, उसके बाद रब्बना वलकल हम्द कहना है। यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने के बाद रब्बना वलकल हम्द कहना है, फिर सजदे में जाना है। या उसकी पूरी दुआ भी पढ़ सकते हैं जो हदीस के अंदर मौजूद है, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। ये पूरी दुआ भी पढ़ सकते हैं। कम से कम रब्बना वलकल हम्द ज़रूर कहना चाहिए। यहाँ पर एक मसले की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जब हम इमाम के साथ नमाज़ पढ़ रहे हो और इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रुकू से सर उठाए, तो क्या हमें समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना है या नहीं कहना है? तो इस बारे में दो कौल है। एक कौल ये है कि मुक्तदी भी समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब कहने के बाद रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी कहेगा, और दूसरा कौल ये है कि मुक्तदी समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं कहेगा, सिर्फ जवाब देगा, सिर्फ रब्बना वलकल हम्द कहेगा या रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। ज़्यादा एहतियात और मुनासिब ये है कि मुक्तदी भी समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे और फिर रब्बना वलकल हम्द कहे, तो मुक्तदी भी उन कलिमात को दोहरा ले, ये ज़्यादा बेहतर है। रुकू से उठने के बाद दुआ पढ़नी है रब्बना वलकल हम्द, उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाना है। और सजदे में जाते वक्त दोनों हाथों को पहले रखना है, बाद में दोनों घुटनों को रखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों हाथों को पहले रखो, दोनों घुटनों से। और आपने फरमाया कि ऊँट की तरह से ना करो, कमा यबरुकुल बईर, जैसे ऊँट जो है अपने घुटनों को पहले ज़मीन पे रखता है, वैसे पहले अपने घुटनों को ज़मीन पे ना रखो, बल्कि दोनों हाथों को पहले ज़मीन पे रखो।